गुजारिश है कि मेन पंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। अगर कुर्सियाँ कम पड़ रही हैं तो मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है कुर्सियों का इंतजाम करें। इस वक्त में हमें बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि शहर बेंगलोर से मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब कासमी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। हज़रत मौलाना की बड़ी खिदमत हैं। शहर गदग को वक्तन फ़ौक्तन तशरीफ लाते रहते हैं और हमको पूरी उम्मत को जो है अपने बयानात से, अपनी तकरीरों से हमें जो ख्वाब गफलत के अंदर पड़े हुए हैं समझाते रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब बानी व मुहद्दिस मरकज़ुल उलूम बेंगलोर, शेखुल हदीस मदरसा काशिफुल उलूम नीलकंदरा, मैं इस शेर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। खुशामदीद आप आए हमारी चौखट पर, खुशामदीद आप आए हमारी चौखट पर, बाहर जिसके कदम का तवाफ करती है। जबी नजर कर दूं के पल के बिछा दूं, जबी नजर कर दूं के पल के बिछा दूं, कुछ भी मेरे समझ में न आए, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं इस शेर के साथ आपको दावत खिताब दूं। शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए। शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, और लेके गुलजारे तैयबा के गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहू से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि हम सामईन को अपने खिताब से महजूज और मुस्तफीद फरमाएं। जो हजरात यहाँ पर खड़े हैं आवाज़ न हो, लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि आप मेन पंडाल के अंदर आके बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अत-तय्यिबीन वत-ताहिरीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व उम्महातिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, अन्निकाहु निस्फुल ईमान। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, मन सन्न सुन्नती वजबत लहू शफ़ाअती। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, वमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा, हज़रात मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, पर्दा नशी मोहतरम ख़वातीन, इस महफिल के हकीकी दुल्हा व दुल्हन, इस वक्त हम लोग जो महफिल में बैठे हुए हैं, ये कोई बरकती महफिल नहीं है। सब के सब यहाँ पर बहैसियत जिम्मेदार हाजिर हुए हैं। जितने यहाँ हाजिरीन हैं, इनमें
दुल्हा के कोई ना कोई रिश्ते में लगते हैं और दुल्हन के कोई ना कोई रिश्ते में लगते हैं। गोया इन दुल्हा और दुल्हनों के बाराती बनकर हम जब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो हम पर चंद बातों को समझना और समझाना और दुल्हा और दुल्हन को समझना और समझाना ज़रूरी है। इसलिए मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने चंद ज़रूरी बातें बताने की कोशिश करूँगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए एक नसीहत और एक इबरत और एक रहबरी का सबब बनेगी। मोहतरम अजीज़ों भाइयों, अल्लाह ताला ने निकाह के बंधन को ऐसा प्यारा और ऐसे बाबरकत वाला बंधन बनाया जो जन्नत से ये मामला शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह जन्नत में बाकी रहेगा। इसीलिए यहाँ ये बात कही जाती है, जब निकाह हो तो निकाह के वक्त में ये नीयत कर लिया करो, या अल्लाह मेरे इस रिश्ते को, मेरे इस जोड़े को जन्नती जोड़ा बना। या अल्लाह हम लोग आपस में जिस तरह मियाँ बीवी बनकर दुनिया में जी रहे हैं, मियाँ बीवी बनकर हम आखिरत में भी रहें, ऐसे फैसले फरमा। ये दुआ करने को क्यों कहा जाता है? इसलिए कि कुरान पाक की मशहूर आयत है, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात वल्खबीसातु लिलखबीसीन वल्खबीसून लिलखबीसात। इस आयत की तशरीह में हजरत मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तफसीरात और मुख्तलिफ नुकात बयान करते हुए ये भी लिखा है, कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह जन्नती मर्दों को जन्नती औरतों से निकाह कर देगा। अल्लाह ताला जन्नती औरतों को जन्नती मर्दों से निकाह कर देगा, और जो लोग मर्द जन्नती है, औरत जन्नती नहीं है, औरत जन्नती है, मर्द जन्नती नहीं है, अल्लाह कह देगा वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों तुम सब के सब जुदा हो जाओ, तुम सब के सब अलग हो जाओ, तुम सब के सब जुदा हो जाओ। क्या मतलब? तुम्हारा इस वक्त नेक मर्दों के साथ रहना और नेक औरतों के साथ रहना तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है, अलग हो जाओ। हम चाहेंगे साथ में रहना, या अल्लाह मेरा शौहर बड़ा नेक था, या अल्लाह मेरी बीवी बड़ी नेक थी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, या अल्लाह मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन जमीन उसे अलग कर देगी। इसीलिए फरमाया शादी होने के बाद अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, जिस तरह साइकिल चलाने से पहले साइकिल चलाना सिखाया जाता है, मोटरसाइकिल चलाने से पहले मोटरसाइकिल चलाना सिखाया जाता है, कार चलाने से पहले कार चलाना सिखाया जाता है। अगर एल्बोर्ड के हाथ में आप अगर कार दे दो, एल्बोर्ड के हाथ में अगर आप मोटर दे दो, एल्बोर्ड के हाथ में अगर आप कोई भी कीमती गाड़ी दे दो, वो गाड़ी का तबाह होना, वो गाड़ी का फना होना, वो गाड़ी का नेस्त नाबूद होना और गाड़ी के रहने वालों का मैयत हो जाना, ये तो लाजिमी है, ये तो तयशुदा है। इसीलिए क्या कहा जाएगा, अरे भाई लाइसेंस है तुम्हारे पास, कितने सालों से गाड़ी चलाते हो? नहीं साहब, गाड़ी सीख कर मैं 6 ही महीने हुआ है। कहा ले, ये पुरानी गाड़ी है, ये ले जाओ। नई गाड़ी चलाने के लिए एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात समझने की है, शादी तो हम कर रहे हैं ऐसे दुल्हा से जो एल्बोर्ड है। भाई ये दुल्हा गौर से सुनो, कन्नड़ अगर आता है बाजू वाले से तर्जुमा करो, दुल्हन भी गौर से सुनो, बात मत करो। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, दुल्हाओं के हवाले आप दुल्हन को कर रहे हो, अपने लुक्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने गोशे जिगर को, जब आप इसको निकाह के जरिए से इसके हवाले कर रहे हो, पहले इससे कहो जाकर बीवी का हक क्या होता है, बीवी के जिम्मेदारियां क्या हैं, बीवी को कैसा निभाना चाहिए, बीवी को कैसा संभालना चाहिए, बीवी को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, जाकर उलमा से सीख, पहले जाके सीख।
اور دلہن کو سمجھاؤ بیٹی اب تک تو بیٹی رہی، اب میں نے قبول کیا کہنے کے بعد تو بیٹی نہیں رہے گی، بیوی بن جائے گی، تو کسی کی بہو بن جائے گی۔ اب وہاں جانے کے بعد تیرے میرے گھر کے نخرے وہاں نہیں چلیں گے، یہاں کے تمام جتنے بھی تیرے نخرے تھے، تیرے جو نزاکتیں تھیں، وہ نزاکتیں وہاں نہیں چلیں گی، اس لیے کہ وہ ماں کا گھر نہیں ہے، ساس کا گھر ہے۔ اور ساس کے گھر میں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول، اپنے حرکات کو کنٹرول، اپنے سکنات کو کنٹرول، اپنے سوچ کو کنٹرول، اپنے لباس کو کنٹرول، اپنے تمام معاملات کو کنٹرول۔ وہاں پر تم آزاد بن کر رہو گی، جس طریقے سے عام طور پر تم آزاد بن کر، شہزادی بن کر ماں کے گھر میں رہتی تھی، ویسے تو ساس کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس لیے بیٹی بیوی بن کر رہنا کیسے سیکھ کر جا، بٹھا کر نصیحت کرو، بٹھا کر سمجھاؤ، بٹھا کر اس کو اس کے دماغ سے جو اتنی باتیں بٹھا سکتے ہو نکال سکتے ہو، بٹھانے کی باتیں بٹھاؤ، نکالنے کی باتیں نکالو۔ پھر اس سے کہنا بیٹی سن، تیرا شوہر تیرا مجازی خدا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، میں کہتا بیوی سے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ 4 چیزیں فرض ہیں عورت پر: نماز کا اہتمام کرنا، اذا صلت خمسہا وصام شہرہا، رمضان مبارک کا روزہ رکھنا، واطاعت بعلہا، اپنی شوہر کی بات ماننا، وحفظت نفسہا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یعنی شرعی پردہ کرنا۔ یہ 4 باتیں عورت پر فرض ہیں۔ یہ باتیں سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، اور اسے سمجھاؤ جو شوہر بن کر جا رہا ہے، جو دلہا بن رہا ہے، جو اس وقت میں ایک بیوی کا ذمہ دار بن رہا ہے، اب یہ بیٹا ہے، کل یہ بیٹے کا باپ بنے گا۔ اس سے کہنا، دیکھ بھائی تو اب تک ایک بیٹا تھا، اب تو ایک داماد بن رہا ہے، اب تو شوہر بن رہا ہے۔ داماد بن کر جینا کیسے، شوہر بن کر نبھنا کیسے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کے تمام چیزیں اس کو سمجھاؤ۔ اس سے کہنا تجھ پر 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، حلال کمانا۔ حلال کمانا، تو تیری بیوی کو حلال کھلانے کا ذمہ دار ہے۔ اگر تیری بیوی کو ایک لقمہ بھی حرام کھلائے گا، تیرے بچے پر اس کا اثر پڑے گا، تیری اولاد پر اس کا اثر پڑے گا، تیری نسل پر اس کا اثر پڑے گا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ جس وقت جنگ کے لیے تشریف لے گئے 17 سال کی عمر میں، جب گئے تو کسی نے آ کر کہا، آپ کا ٹیپو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ باپ نے آ کر، حیدر علی نے آ کر ماں سے کہا، بیگم اطلاع ملی آپ کا لخت جگر یہ پیٹ پھیر کر کہا، نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اطلاع دیے، کہا میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اطلاع دیے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ بار بار انہوں نے یہی بات کہی۔ پھر پوچھا گیا، ارے بھئی کیسے تم کہہ رہے ہو؟ تب جا کر بتایا کہ اطلاع ملی کہ تمہارا بیٹا پیٹ پھیر کر نہیں بلکہ سینہ تان کر آگے بڑھا ہے اور لڑا ہے۔ سینہ تان کر، پیٹ پھیر کر نہیں۔ اب بیگم کے پاس آئے حیدر علی، پوچھا ذرا بتائیے آپ کو اتنا یقین کے ساتھ آپ کیسے کہتی رہی میرا بیٹا پیٹ نہیں دکھا سکتا، میرا بیٹا پیٹ نہیں دکھا سکتا، میرا بیٹا پیٹ نہیں دکھا سکتا؟ 3 مرتبہ تم نے انکار کیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تمہیں ایسی بات کیسے پتا چلی؟ کہا بات یہ ہے جناب، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں، میں جب سے ٹیپو میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے حکومت کا کھانا بند کر دیا، حکومت کا کھانا بند کر دیا۔ اس وقت سے بڑے احتیاط کے ساتھ میں کھانا کھانا شروع کر دیا، اور کہا میں نے اس وقت جس وقت میرا بیٹا پیدا ہوا، جب بھی دودھ پلانے کے لیے اسے میرے گود میں لٹائی ہو، باوضو لٹائی ہو، ہر قطرہ دودھ کا وضو کے ساتھ گیا ہے۔ یقین ہے جو ماں اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کی ہو وہ کبھی حرام کام نہیں کر سکتا۔ جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا سب سے بڑا
بڑا حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو گناہ کبیرہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز بہنوں، آج تم ماں بننے والی ہو۔ شادی ہونے کے بعد دوسرا درجہ کیا؟ ہر بیوی ایک نہ ایک دن ماں بنے گی، ہر باپ ایک نہ ایک دن باپ، ہر شوہر ایک نہ ایک دن باپ بنے گا۔ شوہر سے کہا جاتا ہے حلال کھلانے کا اہتمام کر۔ نمبر 2، تو اپنی زندگی میں تقوی کو لازم کر۔ نمبر 3، تو اپنی زندگی میں توکل کو پکڑ لے۔ اور نمبر 4، تو اپنی زندگی میں کبھی کسی جھوٹ کا سہارا مت لیا کر۔ انشاءاللہ تیری بیوی اور تیری نسل پاک بن کر آگے بڑھے گی۔ آج کی نصیحت یہی ہے کہ آپ دونوں، شادی کوئی ضرورت پورا کرنے کی چیز نہیں ہے، خواہشات پورے کرنے کی چیز نہیں ہے، شادی نئی نسل بڑھانے کا سبب ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا اپنے اولاد سے، بیٹا تم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت تو میں نے کیا کیا احسانات کیے وہ تو تمہیں پتا ہے، لیکن تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، تمہاری ماں میرے نکاح میں آنے سے پہلے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تمام بیٹوں نے پوچھا، ابو جان آپ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کیا احسان کیے؟ ہمارا امی پر شادی کے بعد کیا احسان کیے؟ یہ تو ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں، لیکن آپ ہمارے امی کو شادی کرنے سے پہلے کیا احسان کیے ہمیں نہیں پتا، ذرا بتائیے۔ کہنے لگے بیٹا سنو، بات یہ ہے میرے سامنے بہت سارے رشتے آئے، ان تمام رشتوں کو میں اپنا سکتا تھا، بہت حسینہ بھی تھی، جمیلہ بھی تھی، بہت قانعہ بھی تھی، دیگر تمام صفات والیاں بھی تھی، لیکن میں نے جس وقت دیکھا میری بیوی کے انتخاب کے لیے تو میں نے کس کو دیکھا؟ اچھی ماں کو دیکھا کہ میرے سامنے ایک اچھی ماں جو بن کر ثابت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اس سے میں نکاح کروں گا۔ چنانچہ تمہاری ماں کا میں نے انتخاب کیا، میری خواہش کے مطابق نہیں، میرے تمناؤں کے مطابق نہیں، بلکہ تمہاری تربیت کے مطابق، تاکہ تمہاری صحیح تربیت کر سکے، تاکہ تمہارے لیے صحیح ماں بن کر ثابت ہو سکے۔ جس وقت میں نے منتخب کیا الحمدللہ تمہاری ماں ایسی ہی ثابت ہوئی۔ آج تم چاروں کے چاروں نیک بن کر جو بیٹھے ہوئے ہو وہ تمہاری ماں کی تربیت کی برکت سے ہے۔ اس لیے شادی کیا ہے؟ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ آپ نے فرمایا محبت کرنے والی سے شادی کرو، محبت کرنے والی سے شادی کرو۔ اور ماشاءاللہ محبت کرنے والی کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بندی اپنے شوہر کو ہر حال میں نبھانے کی، سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ مال آئے تو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مال جائے شوہر کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ مطلبی عورت کی علامت، اس لیے میں کہتا ہوں اگر تم زندگی میں خوشی چاہتے ہو 4 کام پابندی سے کرو۔ شارٹسٹ باتیں ہیں یہ خوشی اس وقت تک آپ کو نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ کی بیوی آپ کی بات ماننے والی نہ رہے، اطاعت کرنے والی، بات ماننے والی، آپ کو سمجھنے والی، آپ کے مزاج کے مطابق ہم مزاج بننے والی، آپ کی طبیعت کے مطابق ہم طبیعت بننے والی، آپ کے مطابق اپنا زندگی کو ڈھالنے والی۔ شادی تک باپ ہے، ماں ہے، آپ کا گھر ہے۔ شادی کے بعد اللہ رسول کے بعد تیسرا درجہ شوہر کا، توجہ سے میری بات سننا۔ اب امی کے گھر جانے کے لیے، ابو کے گھر جانے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اگر تم باہر قدم رکھو گی یہ حرام کہلایا جائے گا، حرام، ہرگز نہیں۔ شوہر ناراض، اللہ ناراض، شوہر راضی، اللہ راضی، شوہر کو راضی کرنا تم پر فرض ہے۔ اسی طرح شوہر پر کیا فرض ہے؟ بیوی کو راضی رکھنا فرض ہے۔
یہ چن کھا لے کر باہر نہ پھرے، وقت آ گیا شام کو گھر آ جائے، بیوی کا سکھ بیوی کا دکھ سوچے، جب میں نے قبول کیا کہے۔ اس پر 5 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 بیوی کی دین کی حفاظت کرنا، نمبر 2 بیوی کی ضرورت پوری کرنا، نمبر 3 بیوی کی صحت کا خیال رکھنا، نمبر 4 بیوی کے لیے نان نفقے کا دینا، سکنا کا دینا، نمبر 5 بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے بغیر دیکھ لینا۔ اسی لیے قرآن میں 4 جگہ پر اتقو کہا۔ تفصیلات کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے، وقت کا دامن تنگ ہے، کسی اور جگہ پر جانا ہے، اس لیے یہ بات یاد رکھو، 4 اتقو کہا گیا۔ نمبر 1 پہلے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو جان لو، ڈرو اس پروردگار سے، ڈرو اس جس نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا۔ وہ ایک انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی سے ان کی بیوی کو بنایا۔ پتا چلا جتنی بیویاں قیامت تک ہوں گی وہ سب کے سب فصلی کا جوڑا ہوں گی، وہ سب کے سب فصلی کا جوڑا ہوں گی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی لیے کہا گیا اب تو بھئی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہے تو یوں کہا جائے گا بھئی پہلے تم توبہ کرو، تم معافی مانگو، تم سے جب غلطی ہوتی ہے تبھی جا کر تمہاری بیوی سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا باہر جب مرد کی نگاہیں بھٹکے، اندر عورت کے دل میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا نظروں کی حفاظت کرو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کیا مطلب؟ گویا تمہاری بیوی تمہاری فصلے کا ایک حصہ ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کی دیکھ بھالی کرو، اس کی نگرانی کرو، اس کی صحت کا خیال رکھو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس ایک جوڑے سے اللہ نے ہزاروں اولاد پیدا کر دی۔ اب یہاں شادی ہونے کے بعد ایک کیچ ایک بچہ بس جی، ایک کیچ ایک بچہ بس جی بول کر V2 hours 1 بول کر آپ سٹاپ نہ کریں۔ اللہ جتنا دیتا رہے اللہ سے لیتے رہو۔ ایک ہسٹری ہے، ہسٹری ایک تاریخ ہے، آج گنجائش نہیں۔ ہندوستان میں پورے ورلڈ میں جو ورلڈ میں سب سے بڑے لوگ بنے ان کا جب نمبر دیکھا گیا، کسی کا نمبر 6، کسی کا نمبر 7، کسی کا نمبر 8، کسی کا نمبر 11، کسی کا نمبر 13۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی ماں باپ 2 نمبر پر اکتفا کر لیتے، 8واں نمبر کہاں سے آتا، 7واں نمبر کہاں سے آتا، 9واں نمبر کہاں سے آتا، 13واں نمبر کہاں سے آتا، 11واں نمبر کہاں سے آتا، کہاں سے آتا؟ ارے بھئی ہم بھی اپنے باپ کے 8ویں نمبر کے اولاد ہیں۔ اگر ہمارے دادا دادی V2 hours 2 بول کر رک جاتے، نہ ہمارے باپ آتے نہ ہم آتے، تو تم بھی دیکھ لو تمہاری نمبر کیا ہے، تمہارے باپ کے نمبر کیا ہے، تمہارے دادا کا نمبر کیا ہے، تمہارے پردادا کا نمبر کیا ہے۔ اگر وہ بھی سٹاپ کر دیتے تم کہاں سے پیدا ہوتے بھائی؟ آگے اللہ جب دیتا ہے، اللہ روک لیتا ہے، رک جاؤ، اللہ دے رہا ہے، لو۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پالنے والی ذات، ہم نہیں۔ نمبر 1 اسی لیے کہا گیا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ، او میاں تو بھی اللہ سے ڈر، او بیوی تو بھی اللہ سے ڈر۔ کیوں کہا گیا اللہ سے ڈر؟ کہا اس لیے کہ تم دونوں کی نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ اگر تو تیری بیوی کو ستائے گا اللہ دیکھ رہا ہے، تیری بیوی تجھے ستائے گی اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں کو سزا، دونوں کو پکڑ اللہ کرے گا، اس لیے بچو۔ اس لیے میں مختصری عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اپنی بیوی کو اچھی طرح دیکھ لو، بیویاں اپنے شوہر کو اچھی طرح دیکھ لے، شکایت کا انشاءاللہ موقع نہ دے، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اس کے لیے آخری ایک عمل بتا دیتا ہوں، جب شادی ہو جائے، نکاح
میں نے قبول کیا کہنے کا جب نمبر آئے، یہ نیت کرو یا اللہ ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا. پھر اس کے بعد جب نکاح ہو جائے تو باوضو اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جانا. پرانے نوجوان بھی سنو، 20 سال پرانے، 30 سال پرانے، 40 سال پرانے نوجوان، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر تم لوگوں کو نایاب نصیحت چاہیے تو آپ اپنے بیگم کے، اپنے پرانے دادا یا تایا چچا ان کے پاس جا کر بولو ابو ذرا نصیحت کرو، چاچا ذرا نصیحت کرو. انہوں 40 سال ایکسپیرینس میں جو پریشانی انہوں نے اٹھائی وہ تمام پریشانیوں کا نچوڑ 2 جملے میں سمجھائیں گے. وہ جملہ قیمتی جملہ ہوگا، انٹرنیشنل جملہ ہوگا، وہ جملہ کتابوں میں نہیں ملے گا. تو نصیحت تمام دلہنیں اپنی اپنی خواتین سے، اپنی اپنی خالاؤں سے، اپنی اپنی دادیوں سے، اپنے اپنے رشتہ داروں سے، تجربے کار خواتین سے لیں، اور نوشو تجربے کار نوشوؤں سے لو، پرانے ورلڈ نوشوائنوں سے بھی ان سے لو. اور جو نسخہ میں بتا رہا ہوں یہ ورلڈ نوجوان بھی کر سکتی، ورلڈ آراساں بھی کر سکتی، نیو نوجوان تو کریں گے، نیو آراساں بھی کریں گے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا تمہارا لائف سٹائل، جو کچھ تم لوگ پریشان ہو اپنی زندگی میں، اللہ میرج لائف میں، ازدواجی زندگی میں اللہ تبدیلی پیدا کرے گا، سکون پیدا کرے گا. کیا کرنا؟ وضو کے ساتھ ملاقات کرنا. السلام علیکم ورحمت اللہ، کمرے کے اندر پہلے داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ. نوشوں کو یہاں دیکھو بولو، وہ نوش کان کی دیکھ لے بیٹھا ہے نا، یہاں دیکھو بولو. کانڑا سمجھتا ہے یا اردو سمجھتا ہے؟ پیچھے تھرڈ صف میں تیسرا نوشو کہاں دیکھ رہا ہے بھائی؟ کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، کالی ٹوپی کے پاس سفید. یہاں سنو بھائی، تو میں یہ کہنا پہلے کیا کرنا؟ باوضو جانا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اچھے انداز میں کہنا. ایسا سلام جس میں پیار ہو، محبت ہو، مودت ہو، رحمت ہو، الفت ہو. ایسا سلام کرو بیوی کا دل خوش ہو جائے. رے میرے شوہر کی آواز کتنی پیاری ہے نا. مشق کرو. علماء کے پاس سیکھو حضرت کیسا سلام کرنا. سلام کرنے کے بعد بیوی اپنے اوڑھنی کے اندر سے، اپنے گھونگھٹ سے آہستہ اپنے شوہر کو دیکھے گی. جب دیکھے تو تم لوگوں کا چہرہ اجڑے ہوئے چمن کی طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کا چہرہ حشاش و بشاش، کھلا ہوا اسمائلنگ فیس، ایسا ہونا چاہیے چہرہ بیگم دیکھ کر خوش ہو جائے، ارے مجھے تو اللہ نے 14ویں رات کا چاند دے دیا. اس کے لیے کرنا کیا؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا تمہاری مسکراہٹ کی مشق کرنا، ٹریننگ لینا. کون سی مسکراہٹ میری بیوی کو پسند ہے، وہ مسکراہٹ کو تمہیں کیچ کرنا ہے. آگے خالی ہسلے کو کھڑ جانا نہیں، دوسرے بھی کام آئے. مصلی بچھاؤ، آگے پیچھے ایک مصلی بچھاؤ، آگے امام صاحب کی جگہ پر، پیچھے مؤذن صاحب کی جگہ پر، پیچھے کے مصلی میں بیگم کو کھڑا کرو. کہو ان سے کہ آپ جانماز بچھاؤ، جانماز آگے ایک پیچھے کے مصلی پر بیگم کو کھڑا کرو. ان سے وہ نیت کرے یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت تابع اس امام کے پڑھ رہی ہوں، زندگی بھر تابع ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سامنے تم نیت کرو یا اللہ 2 رکعت نماز میں پڑھ رہا ہوں، میری بیوی کے ازدواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے میں تم مدد فرما. 2 رکعت نماز پڑھاؤ، جو صورتیں تمہیں یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، پڑھو، زور سے پڑھو، تمہاری بیوی کو قرات سنائی دے جیسا. جب نماز ہو جائے سلام پھیر دو، مصلی اٹھاؤ، بازو بچھاؤ اور بیگم سے کہنا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو. یہ پرانے نوجوان بھی کر سکتے ہیں بھائی، پرانے نوجوان بھی کر سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو. فرمایا اس دن کی دعا
اللہ ضرور قبول کرے گا. جو جو زندگی کی پریشانی ہے سب کچھ اللہ سے مانگو, سب کچھ اللہ سے مانگو, اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. آگے فرمایا تمہارے بیوی سے کہو وہ دعا کرے تم آمین کہیں, وہی بیوی دعا کرے تم آمین کہو. فرمایا فجر کی نماز کا اہتمام کرنا, نسلوں میں نیک صالح اولاد پیدا ہوں گے. تہجد کا اہتمام کرو, نسلوں میں انشاءاللہ اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. اللہ ہم میں سر یہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا پڑھا خدا ایک اعلان ہے, مین گیٹ کے سامنے جو ہے آزو بازو دائیں